बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नूरी। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। और इसके साथ ही कैसा जा रहा है आपका दिन? यकीनन अच्छा ही जा रहा होगा। और इसके साथ ही आज हमारे शो में जो गेस्ट हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर सफदर हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ज़िला अमीर जमात इस्लामी मुल्तान है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी हमारे रूही के रिपोर्टर जुनैद अनवर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज हम मुल्तान की टॉप स्टोरीज भी डिस्कस करेंगे जुनैद के साथ और सर के साथ भी बातें होंगी, थोड़ी इनकी जमात इस्लामी के हवाले से भी बात होगी, मुल्की सूरत हाल जो इस टाइम चल रही है उस पर भी बात करेंगे। साथ में ये आई सर्जन भी हैं तो इस हवाले से भी इनसे बात हो सकती है। कोई आप क्वेश्चन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और आज थोड़ा सा मैं समझती हूँ आवाम को इस हवाले से रिलीफ भी मिला है कि पेट्रोल जो है वो सस्ता हो गया है, डीजल की कीमतों में भी कमी हुई है। और ये भी वैसे आज की वैसे टॉप स्टोरी है, नहीं जुनैद? हाँ बिल्कुल। पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान के दो ही बड़े मसले, एक सियासी बहरान और दूसरा माशी बहरान। सियासी बहरान जो है उसमें तो हम मजीद शिद्दत देख रहे हैं, जबकि माशी बहरान के अंदर कम अज कम ये जो पेट्रोल की जो कीमत कम हुई है, बिलाशुबा ये ऊंट के मुंह में एक जीरे के मुतरादिफ है। अभी मुझे लगता है 12 रुपए कम किया है तो कुछ टाइम बाद जो है वो डबल ट्रिपल हो गया। 15 रोज के लिए कम अज कम एक थोड़ा सा ऊंट के मुंह में जीरा ही सही, कुछ ना कुछ आवाम को एक रिलीफ मिला। और हम ये समझते हैं कि अब हुकूमत इस रिलीफ को आवाम तक दूसरी सूरत में भी मुंतकिल करे कि अब किरायों में कमी हो, ट्रांसपोर्टेशन में ज़ाहिर है वो थोड़ा सा रेट कम होगा तो ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हैं उनकी कीमतों में भी कमी आनी चाहिए, बिजली की कीमत में भी कमी आनी चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि आवाम को जो है इस पेट्रोल और डीजल की जो कीमत कम हुई है इससे आवाम को रिलीफ जो है वो किसी हद तक मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं समझती हूँ जो हमारी इसमें क्योंकि गर्मियाँ हैं तो गर्मियों के बाद जो है आपका अच्छा खासा बिल जो है वो 3-4 महीने का इकट्ठा हो गया आता है तो बंदे की बस हो जाती है वैसे। अच्छा, और इसके साथ ही सर के पास भी आते हैं। सर, मुल्की सूरत हाल पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी माशाल्लाह एक जमात के साथ ये आवाम के रिलीफ की बात कर दूं कि ये एक हाथ से हुकूमतों का तरीक़ाकार है कि वो एक हाथ और एक तरफ से आवाम का खून निचोड़ते हैं और फिर जब बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस करते हैं तो फिर उसको थोड़ा सा रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। ये इसी तरह की पॉलिसी है। अभी देखें पिछले दिनों इन्होंने एक बहुत बड़ा जुल्म किया है आवाम के साथ, और वो ये कि गैस के मीटर्स के रेट में जो है उसके लाइन रेंट में इजाफा किया है। जी बिल्कुल। और जो बहुत बड़ा है 40 रुपये से 512 रुपये फी मंथ सिर्फ गैस के मीटर के रेट में इजाफा किया गया है। हालांकि 6 महीने तो हमारे यहाँ गैस आती ही नहीं है और बहुत सारे ऐसी जगहों पर मीटर हैं कि जो इस्तेमाल में नहीं होते। और उसके बाद फिर ये जो है ना जी, ये इसके खिलाफ जमात इस्लामी पिटीशन में भी गई है, हम एहतजाज भी कर रहे हैं कि भाई ये इजाफा फुल फौर वापस लिया जाए। दूसरी बात ये कि बहरहाल जो भी रिलीफ आवाम को दिया जाए, हुकूमतों का काम ही क्या होता है? हुकूमतों का काम ये होता है कि वो आवाम के दिए हुए टैक्स और आवाम की दी हुई जो वसाइल हैं वो आवाम की फलाह व बहबूद पर खर्च करें। अगर ये अगरचे कि जैसे जुनैद साहब ने कहा कि ये ऊँट के मुँह में जीरे के मुतरादिफ है, लेकिन बहरहाल कोई रिलीफ तो है और ऐसा रिलीफ हम समझेंगे कि इससे मज़ीद बढ़ना चाहिए और इसका इफ़ेक्ट पूरी माशी सूरत हाल पर भी होना चाहिए। अगरचे कि 15 दिन का रिलीफ कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं लेकर आया करता। दूसरी मुल्क की जो अमूमी सियासी सूरत हाल है मैं उसके हवाले से बात करूंगा कि इस वक्त अभी जो है 9 मई का एक बहुत बड़ा सानहा इस मुल्क के ऊपर से होकर गुजरा है, जिसमें जो चीज़ हमें देखने को मिली है वो ये है कि पाकिस्तान की सियासत में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि जत्थों की बुनियाद पर अदारों पर हमले किए गए हैं और अदारों के ख़िलाफ़ जो है वो उन पर चढ़ाई की गई है, जबकि आईन और कानून के रास्ते को वो जो है उसको छोड़ा गया है और अदालतों या अदारों पर दबाव डालने का ये जो तरीका है कि एक मॉब को ले आया जाए
اور اس موب کے ذریعے سے ہر طرح کی عدالت اور آئین اور قانون کو اپنے من مادی فیصلے کرنے پر مجبور کر دیا جائے، یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں ایک جو ہے بہت ہی برا رجحان ہے۔ اس کی کسی بھی طریقے سے حوصلہ افزائی نہیں کی جانی چاہیے، اس کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے۔ کوئی بھی شخص جو ہے وہ آئین اور قانون سے ماورا نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے ادارے اور خاص طور پر ہماری عدالتیں جہاں عوام ریلیف کے لیے جاتے ہیں، وہاں انسان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس کی شکل کو دیکھ کر، اس کے مرتبے کو دیکھ کر اور اس کے کتنی اس کی جو ہے نا جی فالوئنگ ہے، اس کو دیکھ کر فیصلے نہ کیے جائیں، بلکہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ تو یہ بہت بڑا فقدان ہے جو نظر آ رہا ہے اور جس کی وجہ سے جو ہے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ سر کل کی بھی ہم اگر صورتحال دیکھیں، جو کل رہا کہ اداروں میں جو ہے اب لوگ جو ہے وہ اداروں کے خلاف ہی احتجاج کر رہے ہیں، اور پھر ہم نے کل یہ دیکھا کہ دیواریں پھلانگ کر، گیٹ پھلانگ کر جو ہے وہ انٹری کی گئی، اور اس پر بھی جو لوگوں کا رد عمل تھا، اور اس میں اگر ہم آتے ہیں حکومت کا کیا اس ٹائم جو ہے وہ کارکردگی ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں کہ یہ ادارہ میں نے تو اس میں سب سے پہلے بات کی کہ اپوزیشن اگر کوئی ایسا عمل کرے تو پھر بھی سمجھ میں آنے والی بات ہوتی ہے، اگر حکومت کے اندر موجود جماعتیں اس طرح کا کوئی عمل کریں کہ وہ پورا جتھا بنا کر اور موب کے ذریعے سے اداروں کو دباؤ میں لانے کی کوشش کریں تو یہ بھی اس کی بھی کسی بھی طریقے سے حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رجحان ہی بہت خطرناک ہے اور بہت نقصان دہ ہے، اور ہمیں تو بحیثیت حکومت ہو یا اپوزیشن ہر ایک کو آئین اور قانون کا پابند ہونا چاہیے، اور وہ تمام جمہوری ذرائع استعمال کرنے چاہیے۔ اگر احتجاج ہے، اگر ہمارے خلاف کوئی جو ہے قانون بنایا جا رہا ہے یا خلاف قانون ہمیں کوئی سزا دی جا رہی ہے یا ہمیں کوئی اپنے دفاع کا حق نہیں دیا جا رہا، تو پھر جو ہے وہ آپ آئینی طریقے سے جتنے بھی احتجاج ہیں، عوامی احتجاج وہ کیے جا سکتے ہیں، لیکن املاک کو نقصان پہنچانا، ملک کے اداروں کو نقصان پہنچانا، یہ بہرحال ایک بہت جو ہے سخت رجحان ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس کی ہر لحاظ سے حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے۔ بالکل۔ اچھا، اور اس کے ساتھ ہی جنید آپ سے بھی جانوں گی، اس ٹائم ہم دیکھیں اگر تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد بھی ہو گئے، لیکن ابھی جو صورتحال جو کرنٹ اس ٹائم چل رہی ہے وہ کافی تحریک انصاف کے جتنے بھی بڑے کارکنان ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور ابھی خواتین ہیں چاہے میل ہیں ان سب کو، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل آسما، جو تحریک انصاف کے جو لیڈرشپ تھی مقامی، ڈاکٹر صاحب نے جیسے 9 مئی کے واقعے کا ذکر کیا، یہ پاکستان کی سیاست کے اندر ایک المیہ ہوگا اور یہ ایک تاریخ دن ہوگا جسے یاد رکھا جائے گا پاکستان کی پالیٹکس کے اندر۔ مگر اس سے ایک امید کی جا رہی تھی کہ یہ جو عمران خان صاحب کی جو رہائی ہوئی، اور پہلے بات کروں اگر عمران خان صاحب کی بات کی جائے تو عمران خان اس قسم کی ایکٹیویٹی کو پسند کرتے ہیں۔ میں ملتان کے بے شمار ایسے قائدین کو جانتا ہوں تحریک انصاف کے جو پرامن رہ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے تھے، مگر چونکہ عمران خان صاحب پسند کرتے ہیں جلاؤ گھراؤ کو، ان کی جانب سے ہمیشہ پارٹی جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، جو امیدواران ہیں ٹکٹ کے، ان کو ہمیشہ یہ کال دی گئی کہ اگر کوئی زمان پارک اپنے اتنے جتھے لے کر نہیں پہنچے گا، اگر کوئی جو ہے وہ چوک بند نہیں کرے گا، کوئی احتجاج نہیں جلائے گا، کوئی موٹر وے بند نہیں کرے گا تو وہ ٹکٹ کا اہل نہیں ہے۔ یہ عمران خان صاحب کے واضح پیغامات اپنے پارٹی ٹکٹ ہولڈرز کو ملتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب 9 تاریخ کو الحمدللہ ملتان میں کوئی ایسا بڑا ناخوشگوار واقعہ سامنے نہیں آیا، مگر اس کو ایک ناخوشگوار واقعے کی جانب جایا جا رہا تھا۔ آپ یہ دیکھیں، میری سابق ایم پی ندیم قریشی سے فون پر بات ہوئی تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم پرامن رہنا چاہتے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمارے کراؤڈ میں کون سے ایسے لوگ تھے جو ان کو کندھے سے پکڑ کے کہہ رہے تھے کہ اب نہیں جاگو گے تو کب جاگو گے، اب نہیں جاؤ گے تو کب جاؤ گے۔ ایسے واقعات جو سامنے آئے جو کہ جس کی وہ خود بھی مذمت کرتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا جو ایک تھا کہ اس پہ ایگزامپل سیٹ کی جاتی ہے، جس طرح عمران خان صاحب تھے،
اگر کوئی جلاؤ گھراؤ کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار تو پارٹی قائد ہونا چاہیے، پارٹی جو سربراہ ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے کہ کیا اس نے اپنے کارکنان کی یہ سیاسی تربیت کی ہے کہ وہ جا کر جو حساس اداروں کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہو. مگر ہماری عدلیہ نے ایک نئی ایگزامپل سیٹ کی عدلیہ کے ساتھ، احترام کے ساتھ، کہ اب اس ملک کے اندر کسی نے بڑی پیاری بات پہلے کی تھی کہ جو قانون ہے پاکستان کا وہ ایک مکڑی کا جالا ہے جس کے اندر بڑے جو درندے ہیں وہ تو اس میں سے نکل جاتے ہیں، مگر کیڑے مکوڑے اس جال کے اندر جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں. یہی کچھ ہوا کہ عمران خان صاحب عدالت میں جاتے ہیں، مرسیڈیز میں عمران خان کو لایا جاتا ہے. ایک 70 ارب روپے کی کرپشن میں ملوث شخص کو جب مرسیڈیز میں لایا گیا تو چیف جسٹس جو کہ انصاف کی علامت ہے، جو کہ اس ترازو کو جس نے برابر رکھنا اور پلڑے کو برابر رکھنا، وہ کہتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی. اور جو پہلا جملہ انہوں نے کہا جی آپ کو ہم رہا کرتے ہیں، اور سرکاری مہمان بنایا. اور چیف جسٹس نے ان کو پورا مینیو دیا کہ 10 لوگ آپ اپنے ساتھ رکھیں، آپ رات کو آرام بھی کریں. لیکن جنید پھر اگر ہم دوسری سائڈ پہ دیکھیں، دوسری سائڈ پہ یہ ایک مجرم کے لیے یہ ہے. دوسری جانب اگر چیف جسٹس کے علم میں ہو کہ ایک دوسرا بھی سیاسی قیدی تھا، مولانا ہدایت اللہ بلوچ، جو کہ گلگت بلتستان، ہدایت الرحمان بلوچ، ان کو جو ہے وہ 6 گوادر سے مچھیرا ہے، ایک عام آدمی ہے، غریب کا بچہ ہے. 6 ماہ سے وہ اس وقت جو ہے وہ اس کی ضمانت نہیں ہو رہی. جرم اس کا کیا ہے؟ اس نے بھی آواز اٹھائی، اس نے تو پرامن احتجاج کیا. کوئی گوادر کے اندر کوئی ایک بھی اس نے گملہ نہیں توڑا. مگر انصاف کے تقاضے اور ہیں. یہاں کوئی اور قیدی مجرم ہو تو پولیس وین سے اس کو ٹھڈے پڑنے شروع ہوتے ہیں، اور جو کورٹ کے جو ہے وہ روسٹر تک اس کو ٹھڈے مارے جاتے ہیں. اگر عام بھی کوئی جو آپ کے اوپر ایک FIR ہو جائے، بے گناہ ہو جائے، آپ کی طبیعت صاف ہو جاتی ہے. ہمارا تھانہ، ہماری عدالت، ایسی صورتحال میں ایک ایسے شخص کو ایگزامپل بنانا چاہیے تھا کہ یہاں پر طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون ہے، مگر اس کے لیے اور قانون اور اس کے لیے اور قانون. اچھا، اگر ہم جنید بات کریں نا دونوں سائڈ پہ، اگر ہم چلیں اس سائڈ پہ آتے ہیں کہ ایک کرپشن، تو ہم دوسری سائڈ پہ دیکھتے ہیں نون لیگ کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز پر بھی جو کرپشن کے کیسز تھے، اتنے سارے کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ ایک ہی دن میں ختم ہو گئے. آپ دوسری سائڈ پہ اس طرف بھی دیکھیں نا، وہی نا، پھر ہمارا قانون صرف ایک کے لیے اس سائڈ پہ نہیں بنا نا، سب کے لیے برابر تو ہے ہی نہیں. کم از کم اگر بات کی جائے، کسی جسٹس نے شہباز شریف کے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے کہ آپ کو عدالت میں دیکھ کر خوشی ہوئی اور تھمز اپ اس کو کیا اور اس کو کہا بیسٹ آف لک. یہ کم از کم ایک نئی روایت آئی ہے. اب تو ہر چور کو، ہر ڈکیٹ کو کم از کم عدالت جانے سے پہلے یہ مطالبہ جج سے کرنا چاہیے کہ جیسے ہی وہ روسٹر پہ جائے اور اسے کہیں کہ میں عدالت آیا ہوں، آپ نے مجھے خوش آمدید نہیں کہا، لہٰذا سب سے پہلے مجھے خوش آمدید کہیں. اور جیسے ہی وہ عدالت کی سماعت ختم ہو، جیسے ہی وہ جو مجرم ہے عدالت سے باہر جانے لگے تو جج کو وہ بھی کہنا چاہیے کہ بیسٹ آف لک، کیونکہ یہ اب ایک روایت بن چکی ہے. مگر یہ طاقتور کے لیے تو ہوگی، غریب کو پھر بھی جو ہے وہ دھکے اور ٹھڈے ہی پڑنے ہیں. اچھا، اس میں تو خیر بہت ساری ایسی چیزیں میں سمجھتی ہوں، ہم ذرا ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. سر، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ جی، میں پھر وہی بات کو، لیکن میں ذرا دوسرے انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ قومیں جو ہیں، جو ترقی کرتی ہیں، جن کے اندر ثبات ہوتا ہے، وہ وہی ہوتا ہے جو آئین اور قانون کا احترام کرتے ہیں. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ آئین اور قانون کا احترام لیڈرشپ سکھاتی ہے. ہم کل کا آپ جو ترکی میں انتخاب ہوئے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں جو کچھ ہوا، 6 کروڑ ووٹرز نے جو ہے الیکشن میں حصہ لیا، اس سے زائد تھے، اور ایک بھی فرد نے اس پر انگلی نہیں اٹھائی. سٹنگ پریزیڈنٹ رن آف الیکشن میں چلے گئے. ٹھیک ہے نا جی. اور آپ نے جو وہ نظارہ بھی دیکھا ہوگا دنیا کا کہ وہ جو سٹنگ پریزیڈنٹ تھا وہ ایک عام ووٹر کے پیچھے قطار میں کھڑے ہو کر اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے آ رہا تھا. یہ ایک زبردست سچویشن تھی. اب ہمارے ہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارا تو الیکشن کمیشن، ہمارے تو ادارے کراچی میں ضمنی بلدیاتی الیکشن بھی ایسا نہیں کرا سکے کہ جس پر لوگ انگلیاں نہ اٹھاتے ہوں، جس کے اوپر کرپشن کے اور بددیانتی کے داغ دھبے نہ ہوں. تو اگر ہم 11 UCs کا الیکشن ہم نہیں کرا سکتے، ہم ایک صوبے کا الیکشن نہیں کرا سکتے، ہم کوئی بلدیاتی الیکشن ایسا نہیں کرا سکتے،
ہم قومی اور صوبائی الیکشن آج تک پاکستان میں ایسا نہیں ہوا کہ جس کے حوالے سے لوگوں کو اطمینان ہو کہ بھئی یہ الیکشن جو ہے وہ جو ہے غیر جانبدار ہوا ہے، غیر جانبدار ہوا ہے۔ سراج الحق صاحب جو مسلسل قوم کے سامنے ایک بات رکھ رہے ہیں اور سیاسی پارٹیوں کو بھی ایک ڈائیلاگ کی طرف لے کر آ رہے ہیں کہ یہ بات تو ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت کے جو مسائل ہیں اس کا حل انتخابات ہیں۔ بالکل جی، لیکن ایک میری بات میں اس کو پورا کرنے دیں کہ انتخابات ہیں، لیکن انتخابات کے لیے ضروری ہے کہ ہماری عدالتیں، ہمارا الیکشن کمشنر اور ہمارے ادارے وہ غیر جانبدار ہوں، وہ شفاف الیکشن کرائیں اور عوام کو اپنی مرضی سے اپنے انتخابات اپنے حکمران چننے کی آزادی ملے۔ یہ ہے اصل میں۔ اچھا، اور پھر ووٹ کا صحیح استعمال بھی ہو۔ بالکل، اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے۔ ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی ایئرٹیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا سر، ویسے الیکشن بات کر رہے تھے تو آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز ہوں گے یا اب اپنے وقت پر ہی ہوں گے جب ہونے ہوں گے؟ دیکھیں، الیکشنز کے حوالے سے بھی میں جماعت اسلامی کا موقف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جماعت اسلامی کا پہلے دن سے موقف یہ ہے کہ مسائل کا حل الیکشنز ہے، مگر الیکشنز قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز ایک ہی وقت پر ہونے چاہیے۔ صحیح۔ یہ آئین کا بھی تقاضا ہے، کیونکہ اگر آپ آئین یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ الیکشن جو ہے غیر جانبدار حکومت یا عبوری حکومت کے تحت ہوں گے، ٹھیک۔ تو اس صورتحال میں بات یہی بنتی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ایک ہی وقت میں ہوں اور تمام قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں ایک وقت میں ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کے لیے جو ہے، الیکشن تو ہر گورنمنٹ نے، ہر سیاسی حکومت چاہتی ہے اور گورنمنٹ بھی اس سے دور نہیں ہو سکتی۔ تو اصل تو الیکشن کی تاریخ پر ہے نا جی معاملہ۔ اب اس کے لیے سیاستدانوں کا ڈائیلاگ پر ہونا ضروری ہے۔ جماعت اسلامی نے پہلے دن سے یہی کوشش کی ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب جو ہے عمران خان صاحب کے پاس بھی گئے، شہباز شریف صاحب کے پاس بھی گئے اور یہاں تک کہ اعلیٰ عدلیہ کے پاس بھی گئے اور انہیں جا کر یہی کہا کہ ہمیں سیاستدانوں کو موقع دیا جانا چاہیے کہ وہ ڈائیلاگ کریں۔ اس میں جو ہٹ دھرمی ہوتی ہے، اگر کسی بھی طرف سے ایسے بھی لوگ ہیں جو سپوائل کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ کوئی سیاستدان ایک ٹیبل پر نہ آ سکے، اور ضد اور ہٹ دھرمی بھی ہوتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ پھر بھی حل یہی ہے ڈائیلاگ۔ سیاستدانوں کے پاس اس کے علاوہ اور کیا ہوتی ہے؟ تو پرتفنگ تو نہیں ہوتا سیاستدانوں کے پاس کہ وہ اس کے ذریعے سے لڑیں۔ وہ تو ڈائیلاگ کر سکتے ہیں، وہ تو اپنا احتجاج ریکارڈ کر سکتے ہیں، وہ تو عوام کے اندر جا کر جلسے جلوس کر سکتے ہیں۔ تو یہی سیاستدانوں کا عمل ہے۔ تو اگر ایک دفعہ ڈائیلاگ ناکام ہو جائیں گے تو دوبارہ بیٹھ جائیں، دوبارا ناکام ہو جائے گا تو 3 بار بیٹھ جائیں، تو بالآخر ٹیبل پر ہی جا کر مسائل کا حل ہوتا ہے۔ تو میں تمام قیادتوں سے یہاں کہوں گا کہ اس وقت بھی کچھ بہت نہیں بگڑا ہے۔ ٹیبل ٹاک جو ہے وقت کی ضرورت ہے، اور معاملہ تو صرف چند ماہ کا ہی ہے نا جی۔ بالکل۔ تو الیکشنز اگر آپ کے جولائی میں نہیں ہوتے، اب 14 میں ہی تو گزر گئی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ تو ابھی الیکشن کمیشن دوبارہ سپریم کورٹ کے ریویو پیٹیشن میں چلے گئے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے الیکشن یہاں نہیں ہوں گے تو 8 اکتوبر کو ہو جائیں گے، 8 اکتوبر کو نہیں ہوں گے تو ستمبر میں ہو جائیں گے، تو یہ آگے پیچھے ہو جائیں گے۔ اس میں ڈیٹ کا ہی ایشو ہے نا، تو اس میں میرا خیال ہے بیٹھ جانا چاہیے اور ایک دوبارہ، اگرچہ کہ اس وقت کیفیت تو بڑی سخت ہو چکی ہے، عمران خان یا تحریک انصاف یا اس کے ساتھ جو ملحقہ پارٹیاں ہیں اور جو حکومتی پارٹیاں ہیں، وہ اس وقت جو ہے بالکل دست و گریباں ہیں یا ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑی ہیں۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ANP نے بھی ایک جو ہے نا جی آل پارٹیز کانفرنس کرنے کی کوشش کی، جماعت اسلامی بھی تمام پارٹی لیڈرشپ سے مل رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ ماحول کو سازگار بنا کر انتخابات کی طرف جایا جائے کہ بہرحال انتخابات ہی ہمارے مسائل کا حل ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتیں اور ادارے اور سیاستدان بہرحال مل بیٹھیں اور پھر اپنے آپ کو اس سچویشن سے نکالنے کی کوشش کریں۔
کیونکہ آلریڈی اگر ہم بات کریں سیاست کو تو بہت زیادہ تماشا ہمارا بن چکا ہوا ہے، ملک کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں جلاؤ گھیراؤ اور یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اپنے ہی ملک کا نقصان جو ہے وہ بہت زیادہ یہ ہو تو رہا ہے۔ اس کی تو کسی بھی سطح پر جو ہے نا جی انسان جو ہے وہ حمایت نہیں کر سکتا، اور میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بلیم گیم کرنے کی بجائے ہمیں بحیثیت مجموعی پوری قوم کو ایک پیغام دینا چاہیے ہر لیڈرشپ کی طرف سے کہ ہمارے ایجنڈے کا کوئی راستہ جلاؤ گھراؤ کی طرف سے نہیں جانا، یہ واضح پیغام یہ جانا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، اسی طرح تحریک انصاف کے ممبران جو اسمبلی سے بھی لگ رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تحریک انصاف کے جو مقامی لیڈرشپ ہے اس کے اوپر کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے، اور ایسے بھی پارٹی کے رہنما جو ہے وہ ان کے اوپر بھی پولیس کا کریک ڈاؤن جاری ہے، جو کہ اس روز 9 مئی کو ملتان میں ہی موجود نہیں تھے۔ اس وقت جو تحریک انصاف کے تمام ممبران اسمبلی ہیں وہ بیشتر جو ہیں وہ اس منظر نامے سے مکمل طور پر غائب ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ شہر سے باہر ہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا، اور کچھ ممبران اسمبلی جو ہیں وہ پولیس کی گرفت میں ہیں۔ ابھی ہمارے ایک دوست ہیں اعجاز جنجوعہ صاحب جو کہ سابق ضلعی صدر بھی ہیں اور پی ایچ اے کے چیئرمین بھی رہے ہیں، وہ 9 مئی کو لاہور کے اندر موجود تھے، اور ان کا کہنا ہے کہ چونکہ عمران خان سے وہ پارٹی ٹکٹ ریویو کے حوالے سے وہاں پر موجود تھے، مگر پولیس کی جانب سے ان کا نام بھی ایف آئی آر میں جو ہے وہ درج کیا گیا کہ وہ 9 نمبر پر موجود تھے، اور اس کے بعد پولیس کی جانب سے کل ان کے گھر پر جو ہے وہ ریڈ کیا گیا۔ اعجاز حسین جنجوعہ کی جو گاڑی ہے پولیس وہ بھی اپنے ساتھ لے گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا بیٹا ہے حسن جو کہ اسٹوڈنٹ ہے، اس کو بھی اریسٹ کر کے پولیس اپنے ساتھ لے گئی اور ان کے دفتر میں توڑ پھوڑ ہوئی۔ اسی طرح ایک دوسرا ایک وائس چیئرمین ہے تحریک انصاف کے سابقہ رہے ہیں، وہ کچھ روز قبل ہی پیپلز پارٹی چھوڑ کر دوبارہ جو ہے وہ تحریک انصاف میں آئے، اور ان کے اوپر بھی پولیس کی جانب سے کریک ڈاؤن کیا گیا۔ امجد بھٹی صاحب ان کے گھر کے بھی دروازے توڑے گئے، اور اسی طرح وسیم خان بادوزئی کے گھر بھی پولیس گئی، ندیم قریشی کے گھر بھی پولیس گئی۔ عامر ڈوگر اپنی ضمانت کے لیے ہائی کورٹ میں موجود تھے، وہاں سے گرفتار ہو گئے عامر ڈوگر۔ اسی طرح خاص طور پر ایک ظہیر الدین علیزئی صاحب کا نام بھی پولیس نے رپورٹ کیا کہ وہ 9 نمبر احتجاج میں موجود تھے، حالانکہ ظہیر الدین علیزئی جو ہیں وہ پارٹی سے ناراض ہیں اور انہوں نے سیاست سے بھی دستبرداری کر لی۔ ان کے جو بھانجے ہیں حسن علیزئی وہ اس ٹائم ان کی قائم مقام پالیٹکس کر رہے ہیں، مگر وہ بھی چونکہ ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے ناراض ہیں، اس سے رابطے میں ہے، تو لہٰذا اس فیملی کا بھی کہنا ہے کہ ہمیں بلا وجہ ہمارا نام دیا گیا اور ہمارے اوپر کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ تو اس وقت جو پولیس کی جانب سے 400 سے زائد تحریک انصاف کے کارکنان کی ایک لسٹ تیار کی گئی ہے، جن کے گھروں پر جو ہے ریڈ کی جا رہی ہے، ان کو اٹھایا جا رہا ہے، اگر وہ دستیاب نہیں ہے تو ان کے بھائی کو، ان کے باقی دیگر جو اہل خانہ ان میں سے کسی نہ کسی کو اریسٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس وقت جو ایک فضا ہے وہ بڑی ہی ایک اس کو کہا جائے کہ جو پرتشدد واقعے کے بعد فضا بڑی اس ٹائم جو آسودہ نہیں ہے۔ جو بیشتر کارکنان ہیں جن کے پاس وسائل موجود تھے وہ تو اس ٹائم شہر سے باہر ہیں اور محفوظ مقامات پر ہیں، اور ایسے کارکنان جو وسائل بھی نہیں رکھتے، انہوں نے اپنا گزر بسر بھی کرنا ہے، تو وہ چونکہ گھروں میں موجود تھے تو وہ ان میں سے اکثریت جو ہے وہ گرفتار ہو چکی ہے۔ اس میں مزید بھی ہم بات کریں گے ناظرین، ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی ایئرٹیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم سر آپ سے جانیں گے جماعت اسلامی بنو قابل مہم کرنے کا اعلان کیا بنو گیا۔ قابل، بنو قابل، جی یہ کیا ہے؟ اچھا جی، بنو قابل کا ایک بڑی میں اچھی مثال دوں گا، ایک بڑی خوبصورت تحریر بات سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے آج پڑھی، اور اس میں انہوں نے فرمایا کہ آپ دوسروں پر تنقید کرتے ہوئے وہاں اپنی صلاحیتیں استعمال کرنے کی بجائے اپنی مثبت چیزیں پیش کرنے کی کوشش کریں اور وہاں اپنی صلاحیتیں اور قوتیں لگائیں۔ تو جماعت اسلامی نے ایک پروگرام بنایا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس وقت ملک کے اندر بے روزگاری کتنی ہے، پڑھے لکھے نوجوان مایوس ہیں یا پھر ملک سے باہر جا رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، جبکہ جو ہے وہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان پڑھے لکھے نوجوانوں کو ہنر دیں۔ تو آج کل ایک ہنر ہے
جو آئی ٹی کے شعبے سے متعلق ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے سے متعلق ہے، کمپیوٹر کے شعبے سے متعلق ہے، اور اس میں ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا نے بہت زیادہ ترقی کی ہے اور بہت بڑی اس کی جو ارننگ ہے وہ آئی ٹی کے شعبے سے ہے۔ تو ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ملتان میں ہم ایک آئی ٹی کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک جو ہے نا جی بنانے جا رہے ہیں، ایک بہت بڑے لیول پر طلباء کو ٹریننگ کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں ہم ان کو کوشش کریں گے کہ بہت لو پیکیج کے ذریعے سے وہ کورسز جو 25,000 ہزار روپے مہینے پر ہوتے ہیں وہ کورسز سکھائیں 2,000 روپے مہینے سے، اور 3 مہینے میں ہم کورسز انشاءاللہ تعالیٰ ان بچوں کو سکھائیں گے، اور ہم نے اس کے لیے کرائیٹیریا بھی بہت ہائیسٹ نہیں رکھا۔ 8ویں جماعت سے جو پاس شدہ طالب علم ہے اس سے لے کر اور 18 سال کی عمر سے لے کر 65 سال کی عمر تک ہم نے مرد و خواتین دونوں کو ہم رجسٹر کریں گے جو کہ یہ آئی ٹی کے جو ہے نا جی کورسز سیکھنا چاہے گا۔ اس میں ہم تقریباً کوئی 6-7 کورسز ان کو آفر کر رہے ہیں، جس میں جو ہے اپنے ویب ڈیزائننگ ہے، گرافک ڈیزائننگ ہے، کمپیوٹر لرننگ ہے، آئی ٹی لرننگ ہے، اور جو ہے اس کے ذریعے سے نیٹ کے ذریعے سے جو ہے نا جی ارننگ ہے، یہ سارے کورسز ہم ان کو سکھائیں گے۔ اور اس کے لیے ہم نے 5 بڑی لیبز ملتان کے اندر بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ انشاءاللہ کچھ ہماری بین لیبز تیار ہو گئی ہیں اور کچھ مزید ہم بنا رہے ہیں۔ تو اس میں ہم پوری کمیونٹی کو انوالو کریں گے ملتان کی، اور ملتان کے صاحب خیر لوگوں کو انوالو کریں گے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اس طرح کا ہنر اور تعلیم دیں کہ مثبت سرگرمیوں میں آ جائیں، اپنا معاشی بوجھ اٹھانے کے قابل ہو جائیں، اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے قابل ہو جائیں۔ تو ہمارا ابتدائی طور پر 10,000 جو ہے نا جی نوجوان بچوں اور بچیوں کو یہ تعلیم دینے کا پروگرام ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اگر ایک نوجوان ایک گھر میں تعلیم یافتہ ہو جائے تو اپنی فیملی کے باقی سارے نوجوانوں کو اور فیملی ممبرز کو وہ تعلیم دے سکتا ہے، سکھا سکتا ہے۔ اور ہم نے ایک انسینٹیو بھی اس کے اندر رکھا ہے بچوں کے لیے کہ 3 مہینے کے اندر اگر کوئی بچہ اپنے آپ کو اس بات میں شو کر دے گا کہ اب وہ ارننگ کرنے لگ گیا ہے تو ہم اس کے جو 3 مہینے کا جو ہم اس سے جو ہے نا فیس لیں گے 6,000 وہ بھی پوری کی پوری اس کو واپس کر دیں گے۔ تو ایک ایسے انسینٹیو کے ساتھ ہم جو ہے نا جی بچوں کو ایجوکیشن دینے جا رہے ہیں۔ ہم نے ابھی کل ہم نے اس پروگرام کو لانچ کیا ہے، اور اب اس میں الحمدللہ بچے رجسٹر ہونے لگ گئے ہیں۔ تو ہماری ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم ان کا ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ لیں گے کہ ان میں سے کون سے بچے یہ ہیں کہ جو ارلی سیکھ سکتے ہیں اور ارلی کمانے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کے ذریعے سے ہم سٹیپ وائز سارے بچوں کو سکھائیں گے۔ یہ ہمارا پروگرام ہے۔ ہم ایک اس طریقے سے جس طریقے سے جماعت اسلامی اور بہت ساری مثبت سرگرمیوں میں جو ہے اپنے کارکنان کو انوالو کرتی ہے اور ان کی صلاحیتیں وہاں استعمال کرتی ہے، اسی طریقے سے یہ ایک بہت بڑی مثبت سرگرمی ہے جو ہم ملتان میں انشاءاللہ تعالیٰ کرنے جا رہے ہیں۔ نہیں چلیں، یہ تو بڑی اپریشیٹ کرنے والی بات ہے کہ ایک آپ کی اچھی کاوش ہے اور ایک اچھا انیشیٹو ہے کہ تمام، کیونکہ ایجوکیشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہاں پر بہت کم ہی کام کیا جاتا ہے، اور جس طرح ہم بات کرتے ہیں ہم ویسے پائیں گے کہ اس ٹائم جو ہماری بدقسمتی ہے، ہمارا چاہے علاج ہو گیا چاہے ہماری ایجوکیشن ہوگی، وہ بہت زیادہ مہنگی ہے۔ نہیں، مہنگی ہونے کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ ہم اس وقت پاکستان میں اس پر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ ہم ہزاروں سکولز ان کو چلا رہے ہیں اور لویسٹ کاسٹ پہ چلا رہے ہیں۔ ہم 4 لاکھ سے زیادہ بچوں کو اسٹوڈنٹ اسکالرشپ دے رہے ہیں پاکستان کے اندر، 4 لاکھ بچوں کو جو خاص طور پر ٹیلنٹڈ ہیں لیکن نیڈی ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ ٹیلنٹڈ ہیں تو ہم اسکالرشپ دے رہے ہیں، ٹیلنٹڈ کے ساتھ ساتھ جو نیڈی بچے ہیں ہم ان کو اسکالرشپ دے رہے ہیں۔ ہم تقریباً 23,000 یتیم بچوں کی تعلیمی کفالت کا نظام چلائے ہوئے ہیں۔ ہم کوڑا کرکٹ اٹھانے والے، کچرے سے اپنے روزی تلاش کرنے والے بچوں کو تعلیم کی طرف لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہ اور اسی طریقے کا یہ پروگرام بنو قابل بھی ہے۔ تو ہم جہاں جو ہے مائکرو فائنانس کے ذریعے سے چھوٹے کاروباری طبقوں کو سپورٹ کر رہے ہیں بلا سود قرضوں کے ذریعے سے، اسی طریقے سے ہم جو ہے اس مختلف شعبہ جات میں ہم اپنی عوام کو، اپنی قوم کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ہماری وہ سرگرمیاں ہیں جو جماعت اسلامی کر رہی ہے اور لوگوں کے سامنے، اور لوگ ایکنالج بھی کر رہے ہیں اس بات کو۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اگر ہم بات کریں جماعت اسلامی کافی اچھے جو ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو رول پلے کرتی آئی ہے، کوئی میسیج دینا چاہیں ہمارے ویورز کو؟
میسج تو موجودہ حالات کے سے میسج تمام عوام کے لیے ہے، خاص طور پر ملتان کے عوام کے لیے ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں کسی بھی قسم کی غیر قانونی سرگرمی کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، ایک نوجوان جہاں اپنی فیملی کو سپورٹ کرے، جہاں اپنی ذات کے حوالے سے سوچے، وہ ضرور اپنے ملک کے بارے میں سوچے، اور اس کے لیے اس کو ایک رائے اختیار کرنے اور رائے بنانے کا اختیار بھی ہونا چاہیے، اور ہونا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے ملک کے لیے سوچتے ہیں تو مثبت سوچیں، پازیٹیو سوچیں، اور ایسا اور جو ہے نا جی نفرت کو بڑھانے کی بجائے محبت کو بڑھانے کی فکر کریں، جو ہے مقابلہ ہم ایسے کاموں میں کریں کہ جہاں ہم آگے بلندی پر جا سکیں، ہم پروگرس کی طرف جا سکیں۔ تو ایسا پروگرام، پاکستان کے بارے میں سوچیں، پاکستان کے بارے میں۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھا لگا ہمارے شو کا حصہ بنے۔ جنید آپ کا بھی بہت شکریہ، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی 8 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، ان کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر اشرف جاوید ملک صاحب، جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی ایڈوکیٹ رضوان احمد ہانس، ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ سیاسی رہنما بھی ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی آج ہم تھوڑا جو ہے سڑک سے بات کریں گے۔ اس ٹائم جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ سستی اور کاہلی کا شکار بھی ہیں۔ کچھ ہمارے یہاں موبائل فونز کا استعمال بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہونے لگ گیا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ ادب کے حوالے سے بھی بات ہوگی، ان کی شاعری کے حوالے سے بھی بات ہوگی، اور تھوڑا جس طرح ماحول ہمارا جو ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی بات ہوگی، ماحول کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے، اور سر سے بات کریں گے، تھوڑا سیاسی جو ہے وہ صورتحال ہے اس پہ بھی بات ہوگی۔ ساتھ ساتھ جو ہے ہم ان سے مزدوروں کے مسائل کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ اس ٹائم مزدور طبقہ جو ہے وہ کن مسائل کا شکار ہے اور کیا کیا چیزیں وہ فیس کر رہا ہے اس ٹائم پہ۔ سر کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب سے پہلے تو اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں، اس ٹائم جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو ہماری جو ملکی صورتحال بھی بنی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت زیادہ سستی اور کاہلی کا شکار بھی ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ بھی ایک خواہش رکھتے ہیں کہ بس جو چیز ہو اس کا رزلٹ ہمیں فوراً سے مل جائے اور محنت نہ کرنی پڑے۔ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں میم، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کی سب سے بنیادی جو خامی ہم دیکھ رہے ہیں سامنے آ رہی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں ان کی خامی نہیں ہے، یہ پیرنٹس کی اور ٹیچرز کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ تربیت کی کمی ہے نوجوان نسل میں، کہ جو ایک سنجیدگی رکھ رکھاؤ اور اپنے جو سراؤنڈنگز کی روایات ہیں کہیں پیچھے رہ گئی ہیں، اور جدیدیت کے چکر میں بچے اس طرح آگے بڑھ گئے ہیں کہ نہ وہ پیچھے آ سکتے ہیں اور نہ آگے جا سکتے ہیں، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ جو ان کا اصل مقصد تھا، جو ٹارگٹ تھا وہ تھی تعلیم، اس سے وہ ہٹ گئے ہیں، جلدی میں ہیں کہیں، جیسے جلد اپنا ٹارگٹ کو ہم اچیو کر لیں، لیکن اس کے لیے جو تیاری ہے، جو ان کے ساتھ ٹولز ضروری ہیں وہ ساتھ نہیں، ان کے پاس نہیں ہے، اور اس میں سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے آج کے دور میں ہمیں کہ ایک ٹائم مقرر کریں ان کے سونے جاگنے کا، کیونکہ بہت مشکل ہے آج کے دور میں، رات کو دیر تک جاگنا ہی ہوتا ہے، سارے گھر والے بھی جاگ رہے ہوتے ہیں، ہم بھی جاگ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات پتہ چلتا ہے کہ 2 بج گئے ہیں رات کے۔ تو ایک نظام اللہ پاک نے فطرت کے مطابق بنایا ہے، اور جب ہم اس کے خلاف چلیں گے تو بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے، نہ بچے وقت پر سو سکیں گے، نہیں سوئیں گے تو سب ذرا نیند ڈسٹرب ہوگی، ذہنی طور پہ فریش نہیں ہوں گے، تو اسٹڈی بھی نہیں کر پائیں گے، اس کے لیے وقت مقرر نہیں کر پائیں گے اسٹڈیز کے لیے، مطالعہ کا رجحان ختم ہو جائے گا، اور تقریباً ختم ہو گیا ہے، کتاب سے دور ہو گئی ہے نوجوان نسل۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کسی بھی معاشرے میں مذہب ضروری ہے، فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، اپنی ذات کے حوالے سے جوڑا پوری مخلوق کو، جتنی بھی مخلوقات رب نے دنیا میں بھیجی ہیں، تو عبادت
لازمی ہے. تو اس کے لیے تو وقت طے کیا گیا نا, نمازوں کے اوقات طے کیے گئے. اب بچوں کی نیند ہی پوری نہیں ہوگی, وہ عبادت کس خشوع و خضوع کے ساتھ, توجہ کے ساتھ کریں گے, کمی رہ جائے گی. تو والدین اگر بچوں کو جلد نہیں سلاتے تو صبح جلد, بعض اوقات بچے یہ کہ ضد کر جاتے ہیں, چڑچڑے ہوتے ہیں, انہیں 10 بار اٹھانا پڑتا ہے کہ اٹھیں نماز پڑھیں. تو کہیں میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا غلطی ہو گئی ہے والدین سے بھی, کہ عبادت سے بھی تھوڑا سا دور ہوتی جا رہی ہے نوجوان نسل. ایک لازمی ہے نماز, فرض ہے, باقاعدہ پڑھی جائے, اور اس کے ساتھ جو ہماری ضرورتیں ہیں ان میں سب سے پہلی تو یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض قرار دیا گیا ہے. تو ان فریضوں سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں. بنیادی وجہ وہی ہے کہ ایک تو سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال ہے, چینلائز ہو گئے ہیں بچے, سیلف انہوں نے کنٹرول کر رہا ہے. اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹائم ایڈجسٹمنٹ نہیں اکارڈنگ ٹو دا نیچر. رات کے جو اوقات ہیں, رات کی جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے تفویض کی ہیں ان کے مطابق چلیں, اور دن کی جو ذمہ داریاں ہیں کہ صبح اٹھیں اور روزی روٹی کے لیے نکل جائیں عبادت کے بعد. تو ان چیزوں کو اگر پابندی سے والدین بچوں کے ذمہ لگاتے ہیں اور بچے فالو کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں. سر سے بھی جانتے ہیں سر, تھوڑی سی ہم ملکی سیاسی صورتحال پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں. جی, آج کل جو صورتحال پیدا ہوئی ہے, خصوصی طور پہ عمران خان کے جو کیسز کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے, اس پہ میں یہ کہوں گا کہ جب پیپل پارٹی اور نون لیگ اور باقی پارٹی کے رہنماؤں پر جب بھی پرچے ہوتے تھے, اس طرح کے معاملات ہوتے تھے, وہ بالکل اکیلے ہی جاتے تھے عدالتوں میں. عمران خان نے کے دور حکومت میں اگر ہم دیکھیں, اس نے سب کو گرفتار کروایا. زرداری صاحب کو گرفتار کرایا, فریال تالپور کو, نواز شریف کو, مریم نواز کو, میرے خیال میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا, رانا ثناء اللہ ہو گیا, انہوں نے سب رہنماؤں کو مین کو گرفتار کروایا. لیکن وہ جتھے کے جتھے عدالتوں میں نہیں لے کے گئے. وہ جب بھی جاتے تھے اپنا اکیلے ہی جاتے تھے, یا جو 2-4 بندے ہوتے ہیں وہ کلا ہوتے ہیں, بس وہی جاتے تھے. اس نے ایک غلط ٹرینڈ پیدا کر دیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. ریاست کی رٹ ہونی چاہیے, ریاست کے ساتھ آپ نہیں لڑ سکتے, کبھی بھی نہیں لڑ سکتے. یہ خاص طور پہ جو لیٹسٹ اب ہوا ہے 9 مئی کو, آئی تھنک کہ انہوں نے صرف ٹارگٹ ہی انہوں نے وہ کیا ہے, آرمی تنصیبات ٹارگٹ کی ہیں, جس میں کور کمانڈر پشاور کا گھر ہو گیا, کور کمانڈر لاہور کا ہو گیا, ملتان ریڈ زون ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اسی طرح ایک مسجد کو انہوں نے جلایا, ایک پاکستانی پرچم کو جلایا. اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وول بنا ہوا تھا, اپنا بورڈ بنا ہوا تھا, اس پہ ڈنڈے برسائے انہوں نے. یہ ساری ویڈیوز موجود ہیں, ٹھیک ہے نا. اب میں نہیں کہتا کہ کوئی ذی شعور مسلمان یہ کام کر سکتا ہے, یا ذی شعور پاکستانی جو ہے نا. ایک مسجد کا میں نے ذکر نہیں سنا کہیں. ویڈیوز موجود ہیں, آپ نے نہیں دیکھی, یہ ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں. مسجد کو آگ لگائی گئی باقاعدہ. یہ بڑے واقعات پیش آئے ہوئے ہیں. اس میں اصل میں یا تو ہم تھوڑا سا دور ہیں ان چیزوں سے, ہم صرف وہ چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ہماری پسند کی ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں بلکہ ایک مسلمان اس طرح کی ایک حرکت کرے کہ اس میں جا کے مسجدوں کو جلا دے, یا پاکستانی پرچم کو جو ہے وہ جلا دے, اور اس کے ساتھ جو ہے جہاں پہ کلمہ لکھا ہو تو یا تو اس کا ڈنڈے برسائے گئے. اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں. اس جو لڑکا تھا, یہ کہاں پہ ہوا, ملتان میں؟ نہیں, مختلف شہروں میں ہوئے ہیں یہ کام. ہاں جی. نہیں, ہم نے یہ تو دیکھا کہ جو ہمارے حساس ادارے ہیں ان میں ان کو جلاؤ گھیراؤ کیا گیا. بہت سارے ہمارے جو اس طرح کی پولیس کی گاڑیاں, پولیس کی گاڑیاں ہوں گی, لیکن میں نے یہ کہیں نہیں سنا. فوجیوں کی وینیں, مطلب یہ بھی ہوئے ہیں اس میں یہ کام, جس میں پرچم جلایا گیا. میرے پاس ویڈیو موجود ہے, آپ نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں. مسجد کو جلایا گیا. عناصر بھی اس طرح کے, اس میں اور بھی لوگ شامل ہو جاتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پاکستان کو کامیاب نہیں دیکھنا چاہتے, جو پاکستان کے اگینسٹ ہیں, کیونکہ پھر ایسے موقع ہوتے ہیں جہاں پر ان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اس طریقے سے کوئی نہ کوئی اس طرح کا کام جو ہے وہ کر دیتے ہیں کہ جس میں پاکستان کا پورا ملک ہی اس میں جو ہے لوگ جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں. جی بالکل. تو اس میں کچھ بیرونی مداخلت بھی ہوتی ہیں, صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کی انسٹرکشن دے دیتے ہیں. بعض اوقات ہجوم موب جو موجود ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوتا ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. وہ بس انسٹرکشنز آ گئے, کسی نے کہہ دیا یہ کر دو, وہ انہوں نے کر دیا. تو یہ ہمیں سینسیبل طریقے سے, بے شک رائے ہر کسی کی اپنی ہوتی ہے, مخالفت ہونی چاہیے, رائے میں تضاد ہونا چاہیے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ہر بندے کے اپنے پوائنٹ آف ویو سوچنے کے ہوتے ہیں,
لائف گزارنے کے ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قومی تنصیبات کو نقصان پہنچائیں. آپ پرامن احتجاج کریں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، ہر کوئی کرتا رہتا ہے. کیونکہ آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں تو تھوڑا لا کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ قانون اور آئین جو ہے وہ کیا کہتا ہے اس بارے میں. کس بارے میں؟ آپ کی یہ جو بھی یہ جو 9 مئی کو ہوا، آپ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ قانون اور آئین کیا کہتا ہے؟ قانون تو کمپلیٹ اس طرح کی اس پہ نفی کرتا ہے اور ان پہ سزائیں موجود ہیں ان چیزوں پہ، ٹھیک ہے نا. جو ہمارا آئین ہے وہ شخصی آزادی دیتا ہے، وہ پرامن احتجاج کا وہ دیتا ہے، حق دیتا ہے، لیکن اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ آپ پرتشدد مظاہروں کی طرف چلے جائیں، آپ چیزوں کو آگ لگائیں، آپ بندوں کو ماریں، آپ ڈنڈے برسائیں. یہ چیزیں نہ لا اجازت دیتا ہے نہ ہمارا آئین اجازت دیتا ہے. تو اس میں میری تو یہی ریکویسٹ ہے کہ جب بھی اس طرح کے کوئی کام ہو، آپ کوئی اس طرح کا اگر آپ کو ابھارتا ہے، آپ اس کو مینٹل طور پہ بھی بائی فورس بھی اس کو روکیں کہ یہ ہماری قومی چیزیں ہیں، ہم اس پہ وہ نہیں کریں گے. ہم بجائے اس کے کہ کوئی بھی ہمیں کہہ دے ہم پسندی کی طرف اٹھ کے چل پڑے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہاں جی، مزید بھی آپ سے جانتے ہیں ناظرین. ابھی چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. آج کے بھاؤ. شکیل سلطان ہمارے ساتھ موجود ہے. شکیل سے جانتے ہیں آج مارکیٹ میں سبزیوں پھلوں کے کیا ریٹس ہیں. جی، اگر بات کریں ملتان شہر کی سبزی اور پھلوں کی مارکیٹ میں آج کی تازہ قیمتوں کی، سبزیوں کی قیمتوں میں جو اتار چڑھاؤ کا سلسلہ ہے وہ تاحال رکا ہوا ہے. اکثر بنیادی سبزیاں جو ہیں ان کی قیمتیں وہیں برقرار ہیں اور پھلوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے. سبزیوں میں بات کریں، ادرک 600 روپے فی کلو پر، لہسن اور لیموں 400 روپے فی کلو پر برقرار ہے. عرصہ دراز سے ان تین سبزیوں کی قیمت میں کمی نہیں آ سکی. ہر جو روزمرہ کے استعمال میں یہ سبزیاں استعمال میں آتی ہیں، لیکن ان میں کوئی بھی قیمت میں کمی نہیں دیکھی جا رہی. اس کے ساتھ موسمی سبزیوں کی بات کریں جس میں بھنڈی 160 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی ہے. کریلے کی قیمت میں کمی دیکھی گئی ہے، 160 سے کم ہو کر 80 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا ہے. بینگن بھی 80 روپے فی کلو کے حساب سے دستیاب ہے. ہری مرچ 120 روپے فی کلو کے حساب سے، جبکہ آلو 80 روپے فی کلو کے حساب سے. اس کے ساتھ پیاز 60 روپے، ٹماٹر 30 روپے فی کلو میں آپ مارکیٹ میں فروخت ہو رہے ہیں. پھلوں کی بات کریں تو پھلوں میں امپورٹڈ انگور 800 روپے فی کلو میں، کھجور جو ہے وہ 600 سے 800 روپے فی کلو میں. اس کے ساتھ خوبانی کی بات کریں، نیا موسمی پھل ہے جس میں سفید خوبانی 400 روپے فی کلو میں، پیلی خوبانی 600 روپے فی کلو میں. اس کے ساتھ سیب جو ہے وہ بھی مسلسل مہنگائی کی دوڑ میں شامل ہو رہا ہے. سیب 500 روپے فی کلو تک پہنچ گیا اور مسلسل اس کی قیمت بڑھتی دیکھی جا رہی ہے. اس کے ساتھ کیلے ہیں، ان کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری رہتا ہے. کیلے جو ہیں وہ کوالٹی کے حساب سے کم 160، جبکہ زیادہ سے زیادہ 320 روپے فی درجن میں مارکیٹ میں دستیاب ہے. موسمی پھلوں کی بات کریں جس میں آم جو ہے وہ ان دنوں ملتان شہر میں بڑا عام ہونے والا ہے، کیونکہ مقامی علاقوں سے آم کی جو ہے فصل وہ آنا شروع ہو گئی ہے. اس وقت مالدہ آم جو ہے وہ مارکیٹ میں دستیاب ہے. 320 روپے فی کلو کے حساب سے، 350 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے. لیکن جیسے اس کی فصل بہتر آنا شروع ہوگی اس کی قیمت میں مزید کمی ہو سکتی ہے. لیکن ابھی آم کی قیمت ملتان شہر کے حساب سے بہت زیادہ ہے. اس کے ساتھ آڑو ہے، لوکاٹ ہے، فالسا ہے. ان تینوں پھلوں کی قیمتوں میں خاصی کمی دیکھی گئی ہے. کم سے کم 120 میں، زیادہ سے زیادہ 240 روپے فی کلو کے حساب سے مارکیٹ میں دستیاب ہیں. اس کے ساتھ خربوزہ جو ہے وہ کوالٹی کے حساب سے اچھا خربوزہ جو ہے وہ 120 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ کم سے کم 80 روپے فی کلو میں دستیاب ہے. جبکہ تربوز جو ہے اس کی قیمت میں خاصی کمی ہے. پھلوں میں سب سے زیادہ کم قیمت والا پھل جو ہے وہ تربوز ہی ہے، 30 روپے فی کلو کے حساب سے مارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہے. اوورال اگر دیکھا جائے تو غیر موسمی پھل جو ہیں ان کی قیمت بہت زیادہ ہے، عام شہری کی پوئی سے دور نظر آتے ہیں. جبکہ سبزیاں جو ہیں، سبزیوں میں بنیادی سبزیاں جس میں ادرک، لہسن اور لیموں، عرصہ دراز سے ان کی قیمت میں کمی نہیں ہے. جبکہ اس کے ساتھ جو دیگر موسمی سبزیاں ہیں ان کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری رہتا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا شکیل سلطان. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم تربیت کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ جی پیرنٹس کا اس میں تھوڑا سا قصور بھی ہے، تو ساتھ ساتھ اگر ہم تعلیمی اداروں کی طرف بھی بات کریں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمارے ٹیچرز بھی تو اس میں ایک اہم رول پلے کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں جب سے رجحان ہوا ہے کہ تعلیم کو کاروبار بنایا گیا، آپ دیکھیں کہ جہاں ضرورت تھی بہت زیادہ تعلیمی اداروں کی وہ تو بنایا گیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایجوکیشن کو انڈسٹری بنا دیا گیا. کمانا ہے، پروفٹ. اب جب
پروفٹ لاس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ تعلیم دے رہے ہیں تو وہاں شعور یا تربیت کہیں پیچھے رہ جاتی ہے. میں حیران ہو رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ جہاں ہمارے ادارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اپنی ذمہ داریاں ٹیچرز بھی ادا کر رہے ہیں, پوری کر رہے ہیں. ایڈمنسٹریشن میں اب اگر دیکھیں کہ ہمارا جو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے لاہور میں, وہاں ڈی پی آئی آفس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان میں ایک نوجوان ہے, بڑا متاثر ہوا میں ان سے, میری بات ہوئی, جنید خان. ہمارا جو سروس کا ڈیٹا اپڈیٹڈ کرنا ہوتا ہے, ریکارڈ سینیورٹی کا کوئی بھی ایشو ہے کسی کا, ہم وہاں جاتے ہیں, وہ فوری طور پہ فائل لے کے اپڈیٹ کر دیتے ہیں. مقصد پہلے چیزیں تھیں, ہرڈلز ہوتی تھیں دفاتر میں بھی, کہیں کرپشن بھی تھی, ہوتی ہوگی, لیکن اب ایسا نہیں ہے. لیکن بچوں کی اگر آپ بات کر رہی ہیں کہ ہم بچوں کو کیا سکھا یا پڑھا رہے ہیں, تھوڑا سا تو مسئلہ ہمارے نصاب کا بھی ہے کہ جو جدید علوم ہے یورپ میں 200 سے زیادہ جدید علوم پر جو ہے ریسرچ بھی چل رہی ہے, اور وہاں جو ریسرچ چل رہی ہے یا وہاں جو نصاب یا مضامین پڑھائے جا رہے ہیں, ہمارے ہاں بھی انہیں متعارف بھی نہیں کرایا گیا. آئی اے ہے, انٹیلیجنس ہے, ڈیٹا سائنس ہے, بہت سارے ایسے مضامین جو ابھی شروعات میں ہیں, وہاں کافی عرصہ پہلے سے سٹارٹ ہو چکے ہیں. اور تربیت جو ہے اخلاقی حوالے سے اگر بات کرتے ہیں تو اخلاق کا یہ حال ہے کہ ابھی بچوں کی کلاسز فری ہوئی ہیں, ایگزامز ہوں گے فرسٹ ایئر کے یا سیکنڈ ایئر کے. کل بچے ڈیک لے کر موٹر سائیکلوں پہ, ٹھیک ہے خوشی ہوتی ہے, جا رہے ہیں سگنیچر ان کے کیے ہوئے وردیوں کے اوپر, لیکن دکھ مجھے اس بات کا ہوا کہ تقریباً ہر چوتھے بچے کے ہاتھ میں اتنے سارے کاغذ تھے, پھاڑے ہوئے دستے یا ان کی جو پرانی کتابیں تھیں. تو کوئی بھی سماج اجازت نہیں دیتا کہ آپ گند پھیلائیں. سڑک کے اوپر مختلف چوکوں پہ جیسے دولت گیٹ ہے, 9 نمبر ہے, تو وہ ان کتابوں کو یا رف جو ان کے کاغذات ہیں پھاڑ کے پرچیوں کی صورت میں اڑا رہے ہیں. ہزاروں پرچیاں روڈ کے اوپر اڑ رہی ہیں. تو یہ بھی ایک اخلاقیات کے حوالے سے یہ ایک المیہ ہے. دیکھیں کہ وہاں صفائی کا روزانہ جو انتظام ہوتا ہے, کون سی تربیت ہے کہ آپ خود گند پھیلا رہے ہیں اور بوجھ بڑھا رہے ہیں اس بندے کا جس کے اوپر پہلے بھی بہت زیادہ بوجھ ہے. جی, اس میں مزید بھی ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, جس طرح بات ہو رہی تھی ہماری کہ ٹیچرز کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, اور پھر ساتھ ساتھ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اب چیزیں کیونکہ جس طرح سوشل میڈیا بھی آیا اس کی وجہ سے بھی ہماری زندگیوں پہ بھی کافی اس کے اثر پڑے. تو آپ جو بات کر رہے تھے کہ اسٹوڈنٹس کا اس طرح کا جو ریئیکشن ہے, اس میں ہمارے تعلیمی اداروں کا بھی جو ہے وہ بہت بڑا میں سمجھتی ہوں ایک رول ہے. دیکھیں آزادی بھی تو اسی طریقے سے اب وہ کہتے ہیں نا کہ اگر اب ہم کہتے ہیں مار نہیں تو پیار کا بھی جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ناجائز فائدہ اٹھا لیتے ہیں. دیکھیں لچک اپنی جگہ, آپ کو یاد ہوگا جب ہم پڑھتے تھے اسکولز کالجز میں, صبح کے وقت ایک ادبی پروگرام ہوتا تھا صبح, جب ایک تو دعا ہوتی تھی, ساتھ گفتگو بھی ہوتی تھی, کوئی پروفیسر صاحب یا ٹیچر کسی اخلاقی موضوع پر گفتگو کرتے تھے, سمجھاتے تھے, جیسے والدین کا احترام ہے یا مستقبل کی آپ کی جو پلاننگ ہے, اس حوالے سے کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق ہوتا تھا جس میں تعمیر کا جذبہ موجود ہوتا تھا, ہنر موجود ہوتا تھا. اب کہیں یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. دوسرا میں یہ ضروری خیال کرتا ہوں کہ کسی بھی ادارے میں مڈ بریک لازمی ہے. ہم دیکھیں بچے بھی تو انسان ہیں, انہیں بھی دل کرتا ہے کہ جا کے پانی پئیں یا کچھ کھا پی لیں. اب بچے جب بریک نہیں ہوگی یا تو بہت زیادہ پریشان رہیں گے, توجہ نہیں ہوگی پڑھنے کی طرف. دوسرا یہ ہے کہ وہ گیپ تلاش کریں گے, لیکچر سے نکل جائیں گے کچھ کھانے پینے کے بہانے سے. آدھے گھنٹے کی بریک ہر ایک کالج یا پرائیویٹ یا سرکاری کوئی بھی اسکول کالج ہو, اسکول میں ضروری ہے, ہونی چاہیے. اس سے ذہن فریش ہوگا, ہوتی بھی ہے. لیکن اب بہت سارے کالجز میں, گورنمنٹ سیکٹر میں, پرائیویٹ سیکٹر میں تفریح نہیں دی جاتی, کم ہوتا جا رہا ہے یہ ٹرینڈ. اس کو لازمی ہونا چاہیے تاکہ بچے ذہنی طور پہ ریفریش ہو جائیں, تازہ ہو جائیں. اور دوسرا انہیں تھوڑا سا وقفہ ملے گا تو انرجیٹک ہوں گے, کچھ کھا پی لیں گے. تو یہ ضروری ہے کیونکہ ہیومن بینگ ہے, باڈی ہے. تو کہتے ہیں مینٹلی ریلیکسیشن جو ہے جی یہ ضروری ہے. پورے دیکھیں یورپ میں اس پہ عمل کیا جاتا ہے, ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے.
1 بجے تک پابند رہتے ہیں بچے. اچھا ماحول بھی ایسا ہوتا ہے نا, پڑھائی کا پریشر ہی بہت زیادہ. جی جی. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ سے بھی جانیں گے کہ اس ٹائم ہم تھوڑی مزدوروں کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. اس ٹائم جو جس طرح مہنگائی کا دور ہے اور مزدور طبقہ جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے کیونکہ بے روزگاری بھی اسی طریقے سے بڑھی ہے. ابھی آپ کیا کہنا چاہیں گے مزدوروں کے حوالے سے وہ کن مسائلوں کا زیادہ شکار ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ تو اس وقت ان کی پے کا ہے. مجھے بتائیں 900 یا 1000 روپے دہاڑی چل رہی ہے آج کل عموماً, تو 900 یا 1000 میں کچھ بھی نہیں لے سکتے. 700 سے اوپر گھی ہو چکا ہے, اسی طرح آٹا ہے, دالیں ہیں, دودھ ہے, ٹھیک ہے نا, 150 پونے 200 پہ دودھ پہنچ چکا ہے. تو سب سے پہلے نا ان کی مناسب انکم کا اضافہ کیا جائے. اس میں گورنمنٹ جو بھی ہے اس وقت اقتدار میں, ان کو چاہیے کہ اس پہ کام کریں, ٹھیک ہے نا. پیپل پارٹی کی میں بات اس لیے کروں گا کہ اس نے تجویز دی ہے کہ 30% جو ہے نا ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی جائیں جس ریشو سے مہنگائی بڑھی ہے. اچھا دوسرا, آج کل مزدوریاں نہیں مل رہی ہیں. ملک کے جو حالات ہو چکے ہیں, پورا دن بیٹھے رہتے ہیں پھر واپس چلے جاتے ہیں. تو یہ ٹرینڈ ظاہر ہے جب ملک میں جب تک پیسہ نہیں آئے گا, کنسٹرکشن کے کام نہیں ہوں گے, باقی فیکٹریز نہیں بنے گی, اس طرف کوئی بھی گورنمنٹ توجہ نہیں دے رہی. جب تک روزگار کے مواقع گورنمنٹ, یہ گورنمنٹ کا کام ہے, پرائیویٹ سیکٹرز نہیں کر سکتے اس لیول پہ کام جو گورنمنٹ لیول پہ کر سکتے ہیں. اچھا پرائیویٹ سیکٹر کو جو نقصان ہوا ہے وہ زیادہ کووڈ کی وجہ سے یا اس کے بعد جو اب حالات ہو رہے ہیں دنیا میں, مہنگائی کے ریشو کئی گنا بڑھی ہے, وہ وائنڈ اپ کر گئے ہیں چیزیں. اب مزدوری ملنا بہت مشکل ہو چکی ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے اس پہ ضرور کام کرے, اس کو جیسے مرضی کرے اس پہ کام کرے. اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ان کے اوپر جو ہمارے مزدور ہیں ان کی دہاڑی کے اوپر جو ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے فکس کیا گیا ہے یا بات کی گئی ہے وہ بھی ان کو جو ہے وہ نہیں ملتی پراپر اس طریقے سے, بالکل نہیں ملتی. ابھی بھی مطلب روک لی جاتی ہے یا پھر جو ہے وہ ان کی محنت کا صلہ. اصل جو وجہ بن رہی ہے نا, روزگار ہے نہیں. تو جو مزدور طبقہ ہے وہ چلا جاتا ہے, وہ 12,000 روپے 15,000 روپے 20,000 روپے بھی کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, جبکہ فکس سیلری آئی تھنک 30,000 ہے, میرے ذہن میں ایگزیکٹ فگر نہیں ہے اس وقت, ٹھیک ہے نا. تو وہ نہیں مل رہی. اس کی وجہ یہی ہے کہ جب روزگار کے مواقع نہیں ہیں تو کہتے ہیں وہ مزدور طبقہ کہتے ہیں چلے کچھ تو آتا ہے, کچھ تو ہم جا کے بچوں کو دیں گے. جبکہ پیپل پارٹی نے ابھی یہ تجویز دی ہے کہ اس کو 50,000 فکس کیا جائے, جو لیبر کی منیمم سیلری ہے نا اس کو 50,000 پہ فکس کیا جائے. انشاءاللہ اگر ہماری گورنمنٹ آتی ہے تو ہم انشاءاللہ, پہلے بھی ہم نے 100% تنخواہیں بڑھائی تھیں 2008 سے 13 تک, آپ کو یاد ہوگا. اس طرح انشاءاللہ اب بھی ہمارا یہی پلان ہے کہ ان کی جو مہنگائی کی وجہ سے گیپ بہت زیادہ آ گیا ہے, اس کا حل یہی ہے کہ ہم ان کی تنخواہیں بڑھائیں, ان کو روزگار کے مواقع دیں. تو یہ معاملات تو بالکل چل رہے ہیں. ہاں اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے حلقے کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ آپ کے حلقے میں کیا کیا مسائل ہیں؟ میرے حلقے میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو آ رہا ہے وہ گٹر لائنوں کا مسئلہ آ رہا ہے, روڈز کا مسئلہ آ رہا ہے. اس کے بعد پینے کے صاف پانی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. اس میں پیپل پارٹی دور میں جو پلانٹ لگے تھے وزیر اعظم دور میں, اس کے بعد 2-4 کا اضافہ ہوا ہے, جبکہ آبادی کئی گنا بڑھ گئی ہے, صاف پانی نہیں مل رہا لوگوں کو. یہ بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے. باقی نوجوانوں کا تو مسائل بہت زیادہ ہیں. سب سے بڑا مسئلہ اس وقت بے روزگاری کا مسئلہ ہے. ظاہر ہے مواقع پیدا نہیں ہو رہے. میں کہتا ہوں ہمارے ساتھ ایکسپرٹ بیٹھے ہیں ایجوکیشن کے, ہم صرف کلرکس پیدا کرتے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. جبکہ ہم اگر نظام تعلیم, مجھے جاپان کا سب سے اچھا لگتا ہے, وہ بچوں کو ابتدا میں کوئی پیپرز نہیں لیتے, اخلاقیات سکھاتے ہیں بچوں کو لوگوں کے ساتھ کیسے ملنا ہے وہ سکھاتے ہیں, پریکٹیکلی نالج سکھاتے ہیں. انہوں نے نکل کے کسی نے کچھ بنانا ہے کسی نے کچھ بنانا ہے, بجائے اس کے کہ وہ صرف کلرک پیدا کریں, وہ نہیں, وہ پریکٹیکل ایجوکیشن پہ زور دے رہے ہیں. اب یہ کس نے کرنا ہے؟ ظاہر ہے ہم تو نہیں کر سکتے, ہم تو صرف آواز اٹھا سکتے ہیں, ہم بول سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کرنا کنہوں نے جو اوپر بیٹھے ہیں انہوں نے. مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جب ہم IMF کے بالکل ہی انڈر چلے گئے ہیں, IMF اپنے پروگرام دیتا ہے, ہم اس کے مطابق اپنا ایجوکیشن سسٹم ہم ڈیزائن کرتے ہیں, ہم باقی معاملات وہ کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں
ہم نے رولز کو کیا کرنا ہے. میں یہ ذاتی رائے دے رہا ہوں. جب ہمارے پاس فیکٹریز نہیں ہیں, جب ہمارے پاس اپنی اتنی فصلیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ فصلیں اس پہ مزید بھی ہم بات کرتے ہیں. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روحی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, جس طرح بات ہو رہی تھی ہماری کہ اچھا آپ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ اب ان کا کیا لاہے عمل ہوگا, آپ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ابھی جو صورتحال چل رہی ہے, ہم ہمیشہ آئین کی بالادستی چاہتے ہیں, ہم آئین کے مطابق چلتے ہیں, ہم اداروں کا احترام چاہتے ہیں, ہم ہمیشہ خدمت کی سیاست پہ بلیو کرتے ہیں. ابھی آپ ملتان میں دیکھ لیں, گیلانی صاحب کے دور کے بعد صرف ایک میٹرو آئی ہے, کوئی کام بھی نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا. الحمدللہ پیپل پارٹی نے ہمیشہ کام کیے ہیں. ملک کی پالیٹکس میں آپ دیکھ لیں, ان کا ہمیشہ پازیٹیو کردار رہا ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی ایسے ہی ہوگا, اور آگے بھی ایسے ہی رہے گا. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو آئین کہتا ہے ہم اس کے مطابق چلیں. ہم اگر آپ سابقہ دیکھ لیں, ملتان ایئرپورٹ دیکھ لیں, موٹر ویز دیکھ لیں, ملتان ٹو فیصل آباد لاہور, ملتان ٹو سکھر, یہ سارے گیلانی دور کی وہ ہیں. اسی طرح برن یونٹ آپ دیکھ لیں. یہ اپنے سر لیتے ہیں جی, یہ تو نون لیگ اپنے سر لیتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بنایا. انہوں نے اسلام آباد سے لاہور موٹر وے اور اسلام آباد سے فیصل آباد موٹر وے انہوں نے بنایا. یہ جو ہے یہ ہم نے بنوایا تھا, گیلانی صاحب کے دور میں بنا تھا, اور یہ پی ٹی آئی نے آ کے جب کمپلیٹ ہو گئے تھے انہوں نے افتتاح کیے تھے عامر ڈوگر کے تھرو, ٹھیک ہے نا. تو یہ اپنا گیلانی صاحب کے دور میں بنے تھے. اسی طرح پی ٹی وی سینٹر گیلانی صاحب کے دور میں بنا تھا. کب سارے یونیورسٹی ویسے بی زیڈ یو تو اس نے دی تھی, بھٹو صاحب نے دی تھی. اس کے بعد اس کے جو کیمپس بنے ہیں کب سارے وہ گیلانی دور میں بنے ہیں. ایئر یونیورسٹی گیلانی دور میں بنی تھی. ہیڈ محمد اللہ, مطلب اتنے کام کیے ہیں پیپل پارٹی دور میں, اس کے بعد کوئی کام بھی نہیں ہوا. اچھا, ہم نے جو پروجیکٹ لگائے تھے ان کی مینٹیننس بھی یہ نہیں کر سکے. بعد میں 2 گورنمنٹیں آ چکی ہیں, ان 2 گورنمنٹوں میں کوئی کام نہیں ہوئے. تو اگر ہم بات کریں فلاحی کاموں کے حوالے سے, ترقیاتی کاموں کے حوالے سے, تو ہمیں ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بڑی کم نظر آئی ہے. اور اس وقت کہ ہم دیکھیں معاشی طور پر ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اس ٹائم, جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف جا ہی نہیں سکا آج تک. شاید ہم لوگوں کا ہمیشہ یہی رہا کہ جب بھی نئی حکومت آئی, جو پرانے پروجیکٹ چل رہے ہوتے تھے ان کو روک دیا جاتا تھا, اور اس کے بعد وہ پھر اس کے بعد ہی وہ کچھ ٹائم چلتا تھا, اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے تھے کہ پھر وہیں ہم کھڑے ہوئے, مطلب اس سے آگے کہیں نہیں ہم جا سکے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہمیں آج تک ہم انہی چیزوں سے لڑ رہے ہیں, ہمیں صاف پانی نہیں مل رہا, ہمارے روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں, ہماری یہ فلاں اداروں کے حوالے سے دیکھ لیں تو وہاں پر آپ کو کوئی نہ فنڈز نظر آئیں گے, نہ آپ کو سٹاف نظر آئے گا. مطلب ہم انہی جھمیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں, آج تک اسی چیزوں سے باہر ہی نہیں نکل سکے. میں وقفے سے پہلے یہی باتیں وہ کر رہا تھا کہ ہم نے زراعت کی طرف توجہ نہیں دی. ہمارا ملک زرعی ملک ہے, ٹھیک ہے. ہم فی ایکڑ پیداوار دیکھ لیں, اپنی دیکھ لیں ہم, اور انڈیا کی دیکھ لیں, وہ بہت آگے نکل گئے ہیں. ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی. ہم آپس میں لڑائی جھگڑوں میں مصروف ہیں, جبکہ جو مرضی گورنمنٹ ہے ہمیں اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن کم از کم ہمارے جو انکم کے ذرائع ہیں ان کو تو اضافہ کریں. بنگلہ دیش کو آپ دیکھ لیں, انہوں نے فیکٹریز لگائی, سارا کچھ لگایا. میں سعودی عرب میں کوئی 3-4 سال رہا ہوں, 5 سال رہا ہوں, میں حیران ہو گیا. وہاں پہ کوئی چانسز ہی نہیں ہے, لیکن انہوں نے ہر شہر میں صنایع, جو ہمارے فیکٹریز ایریا ہوتے ہیں ادھر صنایع بولتے ہیں, انہوں نے ہر شہر میں بنائے. وہ وہاں پہ پوری دنیا سے لوگ آ کے انہوں نے ان فیکٹریز میں ڈال دیا کام کرنے کے لیے. ان کے پاس کوئی پیداوار نہیں ہے, صرف پیٹرول کے علاوہ کوئی پیداوار ان کی نہیں ہے. لیکن انہوں نے اب اگر آپ دیکھ لیں وہ زرعی ملک بھی بن چکا ہے اس وقت. وہاں پہ وہ اپنے جو بھی ان کی ضروریات کی گندم ہے, باقی چیزیں ہیں, پہلے دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتے تھے, اب وہ اپنے آپ پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. ان میں پانی ان کے پاس نہیں ہے. ہم دوسروں کی مثالیں دیتے ہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہماری گورنمنٹوں نے کیا کیا اب تک. ہمارے نہ انہوں نے فیکٹریز لگائیں, انہوں نے الٹا تباہ کیا, ختم کیا. لوگ یہاں سے یا چائنا کوچ کر گئے, یا انڈیا کوچ کر گئے, یا سری لنکا چلی گئی کافی فیکٹریز, یا بنگلہ دیش چلی گئی. یہ کیا ہے؟ یہ ہم جو بھی, اگر ابھی آپ کوئی پروجیکٹ سوچ لیں نا کہ میں انہیں ایک فیکٹری بنانی ہے, آپ پہ اتنے زیادہ لاز لاگو ہوں گے کہ آپ فیکٹری بنا ہی نہیں سکیں گی. پھر اس پہ اتنا رشوت کا بازار سرگرم ہے. آپ کمرشل کا نام تو لیں, ٹھیک ہے نا, آپ پہ اتنے ٹیکسز لگ جائیں گے, ٹھیک ہے نا, آپ کہیں گے جان چھڑائیں, اس سے بہتر ہے کہ ہم یہاں سے چلے گئے. قانون کے مطابق اگر آپ کچھ کرنا بھی چاہیں نا, آپ کر بھی نہیں سکیں گے.
ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں کب ختم ہوگی ہمارے ملک میں؟ جب تک ہم اپنی ایکسپورٹ نہیں بڑھاتے, جب ہمارا بیلنس, جب تک ہمارا جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بیلنس ہے جب تک وہ برابر نہیں ہوتا تو ہم ایسے مقروض ہوتے رہیں گے, ہم ایسے ہی ہمارے بیلنسنگ خراب ہوتی رہے گی, اور ہمیں پھر کیا ہوتا ہے, ہمیں باہر سے قرضے لینے پڑتے ہیں اس بیلنس کو میٹ کرنے کے لیے جو ڈیفیسٹ آ رہا ہے. تو یہ کیسے ختم ہوں گے؟ یہ اسی صورت میں ختم ہوں گے نا جب ہم فیکٹریز لگائیں گے, ہم اپنی پروڈکٹس بڑھائیں گے, ہم دنیا کو بھیجیں گے. ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ گندم زیادہ ہونے لگتی ہے تو ہم اس پہ چیکس لگا دیتے ہیں, ہم کپاس ایک سال زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو اتنا رول دیتے ہیں کہ بیچارے کسان جب لاس میں چلے جاتے ہیں تو اگلے سال وہ کپاس کاشت ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. اس طرح گندم کا یہی حال ہے, آم تھوڑے سے اضافہ ہونے لگے, اس کے بعد کیا ہوا, ایکسپورٹ ہونے لگے, چاول کا اسی طرح حشر ہوا. مطلب یہ کون پالیسیز بنائے گا؟ یہ ہمارے پارلیمنٹرین جب تک آپس میں لڑتے رہیں گے تو پالیسیاں کون بنائے گا؟ ہمارے پارلیمنٹرین کا یہ کام ہے ہی نہیں کہ وہ گلیاں نالیاں روڈز بنائیں, یہ بلدیات کا کام ہے, یہ اداروں کا کام ہے. بالکل ایسی چیزیں وہی آ جاتی ہے نا بات کہ ہم اپنے بات کریں کہ سب اداروں کی بھی چیزوں کی بھی جو حکومت کی ذمہ داری ہے وہ آج تک پوری نہیں ہو سکی. اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ ریسرچ کی بھی بات ہو رہی ہے, ایجوکیشن کی بھی ہماری بات ہو رہی ہے, آپ نہیں سمجھتے جس طرح ہم باہر کی چیزوں کو دیکھ کے مثالیں دیتے ہیں, باہر کی ریسرچ کو ہم دیکھتے ہیں, ہم ملتان کہہ رہی ہوں, ہم پاکستان میں اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو بہتر ہی نہیں کر سکے, ریسرچ کو بہتر نہیں کر سکے آج تک؟ ہمارے ہاں نا زیادہ تر جو پالیسیز چل رہی ہیں وہ نقل پہ مبنی ہے, کیا ہوا کام ہے, چربہ سازی ہے, اس کے بعد جو ہے نا جو حقیقی ایک طریقہ کار ہوتا ہے تحقیق کا, ہم اس سے کوسوں دور ہیں. ایک تو یہ اپنی جگہ, لیکن جو بنیادی موضوع ہے ہماری ترقی کا وہ زراعت کی بات کروں گا. 70% لوگ زراعت سے اب بھی وابستہ ہیں, لیکن مصیبت یہ سب سے بڑی مصیبت کہوں گا کہ ہمارے ہاں جتنی لینڈ ایکوائر کی گئی 25% زمین اوورآل میں سے کالونیز بنائی جا رہی ہیں. چھوٹی چھوٹے رقبے جہاں کالونی بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, دیہات میں بھی اب ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے کہ وہاں کالونیز بنائی جا رہی ہیں کاٹ کے زرعی رقبے کو. تو یا تو یہ آبادیاں روہی میں, تھل میں, جہاں صحرائی علاقے ہیں خالی پڑے ہیں, وہاں منتقل ہوتی, زراعت کا جو نظام ہے وہ بحال رہتا تو بہت فائدہ ہوتا ہمیں. دوسرا, جیسے سر نے بھی بات کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے کہ جدید ٹیکنالوجی زراعت میں اس پہ تجربے ہو رہے ہیں, فیصل آباد زرعی یونیورسٹی میں بھی, ملتان میں بھی کام ہو رہا ہے, لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو ترسیل ہے غلے کی, کوئی چور رستے ہیں ملک سے باہر کہیں نکل جاتی ہے, ٹھہراؤ نہیں ہے ہمارے ہاں. تو پالیسیز ایسی بنانی چاہیے کہ ملک میں جتنی بھی اجناس پیدا ہوتی ہیں کسان کو براہ راست اس سے فائدہ ہو. مڈل مین جو ہے نا وہاں سے جو کما لیتا ہے تو اس کو تھوڑا سا اس کا اثر کم کرنا پڑے گا, پھر جا کے ترقی ہوگی. اور آبادی کے حوالے سے یہ جو کالونیز تو بنا لیتے ہیں, وہاں 10 مکان بنے ہوئے ہیں, باقی آپ دیکھیں کہ ایک مربع اراضی خالی پڑی ہوئی ہے, وہ اگلے 10 سال تک خالی پڑی ہے. 4 5 6 مکان لوگوں نے بنا لیے, باقی کی قسطیں چل رہی ہیں. پورا پاکستانی نظام جو ہے قسطوں پہ چل رہا ہے اور وہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں. ان کا جو پیسہ ہے نہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے آگے پیسے سے پیسہ کمانے کی ترقی تیز رفتار, اور نہ ہی جو پیسے وہاں انویسٹ وہ کر رہے ہیں بچت ہوتی ہے. اچھا, بات وہی آ جاتی ہے کہ ہمارے اتنے پاکستان کے مسائل ہیں اور پالیسیز کے حوالے سے بھی ہمیں بہت چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ہم لوگوں کا ہمیشہ ایک سوالیہ نشان بن کے رہ جاتے ہیں. سر بہت شکریہ, بہت اچھا لگا ہمارے شو کا حصہ بنے, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پر ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.